अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारी वीडियो में क्या होने वाला है। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, और इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। एक परेशान हाल औरत हैदर लोहार की दुकान पर आई और उजलत भरे अंदाज में बोली, पा हैदर, मास्टर अब्दुल्ला किथे है? क्या हुआ? अपना नाम सुनकर अब्दुल्ला दुकान के अंदर से आते हुए बोला। वो औरत बोली, छेती चल अब्दुल्ला, कोठे तो डिग के तेरे मुंडे दा सिर फट गया है। तेरे मुंडे पर ठटक कर अब्दुल्ला ने उसे देखा, पर कुछ कहने सुनने का वक्त नहीं था। वो फौरन दुकान से निकल गया। घर पहुंचा तो सहन में आस पास की औरतों का जगमटा लगा था। उनके दरमियान मिलानी जी चारपाई पर 2-2.5 साल के बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। बच्चे के सर पर रंगीन कपड़े की पट्टी बंधी थी और वह बुरी तरह से रो रहा था। हुन क्यों रो रहे हैं? देख तेरा भाभी आ गया है। एक औरत ने सहमे हुए बच्चे को चुप कराते हुए दिलासा दिया था। बच्चा गालबन बहुत देर से अब्बा के आने की उम्मीद सुन रहा था। जिजी अब्दुल्ला को देखकर मचलते हुए उसने अपने नन्हे नन्हे बाजू उसकी तरफ उठाकर रोते हुए अब्बा पुकारा। अब्दुल्ला उसके पास आ गया और चारपाई पर बैठकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। हैरत अंगेज तौर पर बच्चा उसके पास आते ही चुप हो गया था। बच्चा पुरसुकून हो गया तो औरतों का हजूम भी छुटने लगा। बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के लिए अब्दुल्ला उसे अपने साथ लगाए हल्के हाथ साथ थपता रहा, यहाँ तक कि बच्चा उसकी गोद में सो गया। ईशा की नमाज के बाद अब्दुल्ला मौलवी साहब के साथ घर वापस आया तो वो ऐसे हंस खेल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और अब्दुल्ला को देखकर रोज की तरह दौड़ता हुआ आकर उसकी टांकों से लिपट गया। फिर दोनों बाजू उठाकर बोला, अब्बा उठाओ। उस मासूम फरमाइश पर नहाल होकर अब्दुल्ला ने झुक कर उसे बाजुओं में फड़ लिया। फिर उसके गाल पर प्यार करते हुए पूछा, दर्द हो रहा है? नहीं, बच्चे ने जोर से सर को दाएं बाएं झुला कर कहा। अब्दुल्ला उसे उठाए बावर्ची खाने में आया तो मौलवी साहब हंस रहे थे। हम तो बेटा समझते थे ये तो पोता निकला। कैसे लहक लहक कर अब्दुल्ला को अब्बा कह रहा है। गांव की औरतों ने तो यूं ही अब्दुल्ला को उसका अब्बा कह दिया था। हर उसे ये लफ्ज़ इतना पसंद आया है कि दोपहर से अब्दुल्ला को अब्बा अब्बा कहता उसके आगे पीछे घूम रहा है। मिलानी जी को भी उसकी मासूमियत लतफ़ दे रही थी। सही तो है, मौलवी साहब अब कुछ संजीदगी से बोले। उसने जो पहली शफ़क़त महसूस की वो अब्दुल्ला की थी। दूध का पहला घूंट उसके हलक में अब्दुल्ला ने उतारा। वो पहला गहवारा जिसमें उस पर नींद मेहरबान हुई अब्दुल्ला की आगोश थी। ये जब भी बीमार पड़ा अब्दुल्ला रातों को जागा। उसे उंगली पकड़कर अब्दुल्ला ने चलना सिखाया, और याद है उसने हम दोनों से पहले अब्दुल्ला को पहचानना शुरू किया था। माँ तो कह नहीं सकता, बाप ही कहेगा। फिर वो सर झुकाकर बैठे अब्दुल्ला को देखकर बोले, उसे पैदा करने वालों ने आप ही उस पर से अपना हक उठा लिया, पर अब्दुल्ला तूने वो हक अपने नाम करा लिया है। अब्दुल्ला ने कोई जवाब नहीं दिया। मिलानी जी ने खाना सामने रख दिया। वो चुप करके खाने लगा, साथ ही लुकमे बनाकर गोद में बैठे बच्चे के मुंह में रख देता। खाने से फारिग होकर मिलानी जी ने अपने हाथ फैलाकर अब्दुल्ला से कहा, ला इसे मुझे दे दे, सुला देती हूँ। पर वो अब्दुल्ला के बाजू से चिमट कर मुंह बसोरता बोला, अब्बा के साथ सोऊंगा। मौलवी साहब फिर हंसने लगे। हाजरा, बाप बेटे का बिस्तरा साथ बिछा दे। वो एक हाथ सर के नीचे रख कर लेटा था, जबकि दूसरा हाथ साथ लेटे बच्चे के बालों में गर्दिश कर रहा था और आंखें दूर आसमान पर जमी थी। सही कहते हैं मौलवी साहब, अल्लाह को बंदे का सजदा काफ़ी नहीं, वो खरे खोटे की पहचान आजमाइश से करता है। सिक्के की तरह उसकी आजमाइश के भी दोजख के दो रुख होते हैं। वो कभी लेकर आजमाता है और कभी देकर। मुझे लेकर आजमा चुका, अब शायद देकर आजमाना चाहता है। बच्चा कुछ मुस्कुराया था। अब्दुल्ला ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर फैली मासूमियत को देखकर अब्दुल्ला को बेसाख्ता उस पर प्यार आ गया। उंगली से उसकी रोई के गालों जैसे गाल को छोड़कर वो सोचने लगा, शायद इसकी माँ ने उसे इस खौफ से खुद से अलग कर दिया कि दुनिया उससे बच्चे का बाप का नाम पूछेगी। पर क्या उसने कभी सोचा भी था कि एक दिन खुद उसके साथ बाप का नाम मंसूब कर देगी? उसने तो आजमाइश से जान चुरा ली, पर मैं इस आजमाइश को मरते दम तक खुद से अलग नहीं होने दूंगा। अब्दुल्ला ने उसकी पट्टी में जकड़े माथे पर से बाल समेट कर नरमी से अपने होंठ रख दिए। तुम मेरे बेटे हो, और अल्लाह से कहना कि क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारी माँ के नाम से नहीं बल्कि मेरे नाम से पुकारे। वो मुस्कुराता हुआ उसके कान में सरगोशियाँ कर रहा था। मरियम को लग रहा था आज उसकी फतह का दिन है। आज उसने मलिहा को शिकस्त दे दी थी।
نور الہدا کے بچے کو جنم دینے کا اعزاز ملیحہ کے نہیں بلکہ مریم کے حصے میں آیا تھا اور وہ اس اعزاز کو پا کر بہت خوش ہوئی تھی۔ صبح اس نے ایک صحت مند بچی کو جنم دیا تھا۔ وہ شام کو ہی ہسپتال سے گھر آئی تھی اور خوشی سے بے حال وہ دیر تک نور الہدا سے اپنی بیٹی کے بارے میں باتیں کرتی رہی۔ نور الہدا آنکھیں بند کیے بیٹھ کر اون سے سر ٹکائے نیم دراز تھے۔ اپنے خیالات کی رو سے چونکے تو احساس ہوا بہت دیر سے مریم کی آواز نہیں آ رہی۔ انہوں نے سر جھکا کر اپنے سینے پر سر رکھ لیٹی مریم کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کب سو گئی تھی۔ انہوں نے اسے بہت آرام سے تکیے پر لٹا دیا، پھر گھوم کر بیڈ کی دوسری طرف رکھے بیبی کاٹ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنی بیٹی کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں ملیحہ کی تشنگی بھری زندگی پر افسوس ہو رہا تھا، تکلیف ہوتی تھی، لیکن آج انہیں خوف آ رہا تھا۔ بابا جان کی طرح وہ بھی ایک بیٹی کے باپ بن گئے تھے اور انہیں اس خیال سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں انجانے میں ان سے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ وہ زیادتیاں نہ سرزد ہو جائیں جو بابا جان سے ملیحہ کے ساتھ ہو گئی تھیں۔ ان کا دل کانپ رہا تھا، پر وہ کسے اپنے خوف کے بارے میں بتاتے۔ انہوں نے سنبھال کر بچی کو بازوؤں میں لے کر یوں خود میں بھینچ لیا جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی بیٹی کو ان سے چھین لے گی۔ پھر وہ اسے سینے میں چھپائے کمرے سے نکل گئی۔ مریم کی آنکھ کھلی تو نور الہدا کمرے میں نہیں تھے اور لائٹ بھی چل رہی تھی، پر وہ دھیان دیے بغیر ذرا سا اوپر ہو کر کاٹ میں دیکھنے لگی۔ خالی کاٹ کو دیکھ کر اس کا دل دہک سے رہ گیا۔ پھر خیال آیا نور الہدا بچی کو ساتھ لے گئے ہوں گے۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ اٹھی اور بچی کو دیکھنے نیچے آ گئی۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، مگر بابا جان کے کمرے کے دروازے کے نیچے روشنی کی لکیر کو دیکھ کر اسے خیال آیا کہ بابا جان جاگ رہے ہیں تو نور الہدا بھی وہیں ہوں گے۔ ویسے بھی ابھی 10 بجے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر بابا جان کے دروازے پر دستک دے دی۔ آ جاؤ کی آواز پر دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ بابا جان بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھے۔ ارے یہ کیا بیٹا، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا ہے نا، پھر نیچے کیوں آئی؟ میں نے سوچا تانیہ کو چیک کر لوں، کہیں اس کی فیڈ کا ٹائم نہ ہو گیا ہو۔ نور الہدا یہاں نہیں ہے؟ کمرے میں نور الہدا کو نہ پا کر اس نے پوچھا۔ بابا جان نے تھکے تھکے انداز میں سانس بھر کر کہا، وہ یہاں کیوں آئے گا؟ مگر نور الہدا اور تانیہ دونوں کمرے میں نہیں ہیں، تو میں نے سوچا۔ پریشانی سے بولتی وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ اسے یہ سوچنے میں بس 1 سیکنڈ لگا تھا کہ نور الہدا کہاں ہوں گے، اور اس متوقع جگہ کو سوچ کر اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ وہ بندوق سے نکلی گولی کی طرح ملیحہ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کیا ہوا مریم؟ بابا جان اس کے بدلتے تیور دیکھ کر پریشانی سے بولے، پر وہ انسنی کرتی کمرے سے نکل گئی تو بابا جان بھی پریشان سے اس کے پیچھے آ گئے۔ کمزوری کے باوجود کسی طرح اس نے تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر زینے پر قدم رکھے تو آگے بے کفل دروازہ اس کا منہ چرا رہا تھا۔ غصے میں کھولتے ہوئے اس نے دھماکے سے دروازہ کھول دیا۔ نور الہدا کارپیٹ پر ٹانگیں پھیلائے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیم دراز تھے اور بچی ان کے بازوؤں میں تھی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ مریم فوراً ہی دروازہ کھول دیا، ورنہ اگر وہ کھلے دروازے سے سننے کی کوشش کرتی تو اسے پتہ چل جاتا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے نور الہدا بچی کے ساتھ ملیحہ کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ خونخوار نگاہوں سے انہیں گھور رہی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھی اور بچی کو ان کی گود سے جھپٹ لیا۔ وہ جس تیزی سے پلٹی تھی، نور الہدا کو ڈر ہوا وہ سیڑھیوں پر گر نہ پڑے اور فوراً اٹھ کر بھاگے۔ ان کا خدشہ صحیح نکلا۔ وہ باہر آئے تو بچی کو ایک بازو میں سنبھالے وہ ریکنگ تھام کر جھکی جا رہی تھی۔ اسے بہت زور سے چکر آئے تھے، مگر بابا جان نے اسے سنبھال لیا تھا۔ مریم کام ڈاؤن۔ نور الہدا پاس آ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے رسان سے بولے تھے۔ مریم نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا، ساتھ ہی بابا جان سے بازو چھڑاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، مگر نور الہدا نے اس کا بازو چکر کر روک دیا۔ فار گاڈ سیک مریم، اپنی کنڈیشن کا تو خیال کرو، ابھی تمہاری ڈلیوری کو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے بھڑک کر کہا تو نور الہدا ٹھنڈے لہجے میں بولے، ٹھیک ہے، مگر اپنی بیٹی کی فکر تو کرنی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ تم اسے بھی اپنے ساتھ سیڑھیوں پر گرا لو، اسے مجھے دے دو۔ وہ جانتی تھی کہ نور الہدا بچی لیے بغیر اس کا بازو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے اس نے بچی ان کی طرف بڑھا دی۔ نور الہدا نے بچی کو پکڑتے ہی اس کا بازو چھوڑ دیا اور وہ ان کی طرف دیکھے بغیر سیڑھیاں اترنے لگی تو اس کی حالت کے پیش نظر بابا جان نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ مریم ان کے سہارے ایک ایک کر کے سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں آ گئی۔ بابا جان نے آرام سے اسے صوفے پر بٹھا کر نور الہدا کو دیکھا جو بچی کو صوفے پر لٹا رہے تھے۔ بابا جان ابھی تک صورتحال کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ وہ حیران پریشان دونوں میاں بیوی کی شکلیں دیکھنے لگے۔ بچی کو لٹا کر نور الہدا مریم کی طرف آئے جو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ دیکھو مریم، نور الہدا نے اس کی کلائیاں تھام کر کچھ کہنا چاہا، پر وہ ان کے ہاتھ چھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھتی دور جا کھڑی ہوئی۔
اب اور کیا دکھاؤ گے نور الہدا؟ جو دیکھا کیا وہ کافی نہیں تھا؟ تم اوور ریئیکٹ کر رہی ہو، وہ انگلی اٹھا کر بولے۔ مریم گھبرائی۔ میرا شوہر غیر لڑکی کے کمرے میں راتیں گزارتا ہے اور تمہیں لگتا ہے میں اوور ریئیکٹ کر رہی ہوں؟ اس کے انداز پر نور الہدا دنگ رہ گئے، پھر تیز لہجے میں بولے، ہاں مگر اس کے کمرے میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ وہ پھٹ پڑی۔ یہی تو مسئلہ ہے، وہ لڑکی کمرے میں نہیں ہے، تمہارے دل و دماغ میں رہتی ہے۔ اگر کمرے میں ہوتی تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیتی، مگر اسے تمہارے دل سے کس طرح نکالوں؟ صرف اس کی وجہ سے میرا ہر پل عذاب میں گزرتا ہے۔ وہ تمہاری محبت میں میری حصے دار ہے، تمہاری سوچوں میں میری حصے دار، اور میری راتوں میں بھی اس کا حصہ بنتا ہے۔ نور الہدا، تم کہیں تو مجھے پورے ملے ہوتے۔ آخر اس کی آواز دکھ میں ڈوب گئی تھی، جسے محسوس کر کے نور الہدا نرم پڑ گئے۔ میں نے تمہیں دھوکہ تو نہیں دیا ہے، تم جانتی تھی میں بٹا ہوا انسان ہوں، اب چاہے عذاب ہی صحیح، پر اس عذاب کو تم نے اپنی مرضی سے قبول کیا تھا، پھر اب شکایت کیوں؟ ان کی بات کاٹ کر مریم کاٹ دار لہجے میں بولی، اس وقت میں نے سوچا تھا کہ تم کب تک یادوں کی قبر کے مجاور بنے رہو گے، مجھے پا کر آخر ایک دن اسے بھول ہی جاؤ گے، مگر نہیں، میرے ساتھ ہو کر بھی تمہیں اس کی کمی ستاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں محسوس نہیں کر سکتی؟ ان 1.5 سالوں میں ایک پل کے لیے بھی تم مجھے میرے ہو کر نہیں ملے۔ تمہارا جسم میرے ساتھ ہوتا ہے پر روح اس کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے، تمہاری آنکھیں مجھے دیکھتی ہیں پر نظر کو اس کی تلاش رہتی ہے، میری آواز صرف تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے مگر سماعت میں اس کی آواز گونجتی ہے۔ سب بتایا تھا تم نے، پر یہ کب کہا تھا کہ مجھے سوتیں برداشت کرنی ہوگی؟ بابا جان اتنا تو سمجھ چکے تھے کہ وہ دونوں ملیحہ کے نام پر جھگڑ رہے ہیں، پر جس طرح سے مریم بول رہی تھی انہیں بہت برا لگ رہا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح میاں بیوی کے درمیان دخل اندازی کر کے مریم کو چپ ہو جانے کے لیے کہہ دیں۔ نور الہدا کو بھی اس کا انداز ناگوار گزر رہا تھا، انہیں شدید غصہ آیا۔ شٹ اپ مریم، کم از کم اتنا تو خیال کر لو یہ سب ایک مری ہوئی لڑکی کے بارے میں کہہ رہی ہو۔ مری ہوئی لڑکی؟ وہ کہہ کر استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ تمہارے دل پر اس کا قبضہ ہے، تمہارے دماغ پر، تمہاری روح پر، تمہارے احساس پر اس کی حکومت ہے، اور تم اسے مری ہوئی لڑکی کہتے ہو؟ کیا فائدہ اسے مرنے کا اگر وہ تمہاری زندگی سے نہیں ٹلتی؟ اینی وے، تم شوق سے اس کی یاد میں آنسو بہاؤ، لیکن اگر تم نے دوبارہ میری بیٹی کو اس کے مقبرے میں لے جانے کی جرات کی تو یاد رکھنا میں بہت برا کروں گی۔ زہر بھرے لہجے میں بول کر اس نے بچی کو اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے روم میں چلی گئی۔ مریم کے الفاظ پر نور الہدا کو بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر بابا جان کو دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کسی نے انہیں بہت اذیت دی ہو۔ وہ آہستہ سے گویا ہوئے، آئی ایم سوری بابا جان۔ 3 سالوں میں پہلی بار نور الہدا کے لہجے میں بابا جان کے لیے اتنا گداز آیا تھا، مگر بابا جان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ کچھ محسوس کر پاتے۔ انہوں نے نور الہدا کے شرمندہ چہرے کو دیکھ کر دھیرے سے کہا، تمہاری کیا غلطی ہے؟ میں سست قدموں سے چل کر اپنے کمرے میں آ گئے اور نور الہدا لاؤنج میں تنہا کھڑے رہ گئے، مگر ان کا کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے وہیں صوفے پر لیٹ کر بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ صبح آفس کے لیے تیار ہونے وہ کمرے میں گئے تو بھی مریم کی طرف دیکھا تک نہیں، جو رات بھر ان کی منتظر رہی تھی، اور منہ پھیر کر تیار ہوتے رہے۔ پھر جاتے جاتے وہ بیڈ کے پاس آئے اور جھک کر اپنی بیٹی کو پیار کیا اور باہر نکل گئے۔ اپنا یوں نظر انداز ہونا مریم کو بری طرح کھلا تھا۔ ان کی گاڑی گیٹ سے باہر جاتے ہی وہ اٹھ کر نیچے آ گئی۔ بہادر، اس کی بلند آواز پر بہادر سارے کام چھوڑ کر لاؤنج میں بھاگا آیا۔ جی بیگم صاحب، ملیحہ کے کمرے کی چابی دو۔ بہادر گڑبڑاہٹ میں کچھ دیر چپ سا رہ گیا۔ کل رات کا جھگڑا تو اس کے علم میں نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ مریم ملیحہ کو ناپسند کرتی ہے، پھر اس کے تیور بھی ایسے تھے کہ وہ مشکوک ہو گیا۔ میرے پاس تو نہیں ہے، صاحب کے پاس ہوتی ہے، آپ ان سے مانگ لیں، وہ سوچ کر بول رہا تھا۔ اف او، کوئی ڈپلیکیٹ چابی تو ہوگی؟ ضرور ہوگی بیگم صاحب، پر ہمیں نہیں معلوم۔ اس بار وہ پر اعتماد تھا۔ مریم کو یقین کرنا پڑا۔ اس نے سوچا تھا ملیحہ کے کمرے کو تہس نہس کر دے گی، مگر چابیاں نہ پا کر اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی۔ سامنے دیوار پر لگی تصویروں پر نظر پڑی تو وہ جنونی انداز میں آگے بڑھی، پھر ہر اس فریم کو اتار کر پھینکنے لگی جس میں ملیحہ نظر آ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں بیگم صاحب؟ بہادر گھبرا کر بولا۔ پل بھر کو ہاتھ روک کر اس نے پلٹ کر دیکھا، پھر گھراٹ بڑی آواز میں بولی، ملیحہ کا نام اس گھر کی دیواروں سے کھرچ کر مٹا رہی ہوں، اور ہاتھ میں پکڑا فریم سامنے دیوار پر دے مارا۔ گھر کے سب نوکر جمع ہو گئے تھے، پر کسی میں ہمت نہیں تھی مریم کو روکنے کی۔ وہ سب سٹپٹائے ہوئے تھے اور بہادر کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے تھے۔ توڑ پھوڑ کی آوازوں پر بابا جان کمرے سے نکل آئے تھے۔ پھر مریم کو تصویریں اتار کر پھینکتے دیکھ کر وہ الجھن بھرے انداز میں بولے، یہ تم کیا کر رہی ہو مریم؟
ان کا پیر کسی چیز پر پڑا تھا۔ قدم پیچھے کر کے انہوں نے نیچے دیکھا، وہ ملیحہ کے بچپن کی تصویر تھی جس کا شیشہ اب ٹوٹ چکا تھا۔ جھک کر تصویر اٹھاتے انہوں نے پیار سے اس پر ہاتھ پھیرا، پھر باقی تصویروں پر نظر ڈالی۔ بابا جان کی رگیں تن گئیں۔ انہوں نے سرد نظروں سے مریم کو دیکھا جو خوف زدہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر پتھریلے لہجے میں بولے، یہ گھر تمہارے شوہر کا نہیں، میرا ہے، اور اگر تم نے دوبارہ میری بیٹی کی تحقیر کی جرات کی تو وہ تمہارا قصر فاروقی میں آخری دن ہوگا۔ بہادر کو اس پل ان میں پرانے اظہر فاروقی کی جھلک نظر آئی تھی۔ مریم کے ہاتھ پہلے ہی انہیں دیکھ کر رک چکے تھے، اور اب ان کی وارننگ سن کر اس نے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بہادر سے بولے، ان تصویروں کو لے جا کر ان کی حالت ٹھیک کرواؤ، پھر انہیں ملیحہ کے کمرے میں رکھ دینا، بلکہ میرے علاوہ جہاں جہاں بھی ملیحہ کی تصویریں لگی ہیں انہیں اتار کر ملیحہ کے کمرے میں رکھ دو۔ جی کرنل صاحب، اس نے ان کے ہاتھ سے ٹوٹا ہوا فریم پکڑ کر کہا تھا۔ نور الہدیٰ ہر روز کے مقابلے میں آج جلدی آ گئے تھے، حالانکہ آج تو ان کا آفس کا جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ سوچا تھا پورا دن مریم اور تانیہ ساتھ گزاریں گے، پر رات ہنگامے کے بعد ان کا مریم سے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے انہیں یہ بہتر لگا کہ آفس چلے جائیں۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی انہیں کسی تبدیلی کا احساس ہوا، پر انہوں نے دھیان نہیں دیا اور کمرے میں چلے آئے۔ مریم چادر لیے بیڈ پر لیٹی تھی، انہیں دیکھ کر بھی نہیں اٹھی۔ نور الہدیٰ نے بھی اسے نظر انداز کر دیا اور تانیہ کو پیار کرنے کے بعد فریش ہوئے اور لاؤنج میں آ بیٹھے، جہاں بابا جان پہلے سے موجود اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آواز دے کر بہادر کو پانی لانے کو کہا۔ پانی کا گلاس انہیں پکڑا کر جانے کے بجائے وہ وہیں کھڑا رہا اور بولا، آج اس گھر میں اتنا ہنگامہ ہوا جتنا کبھی نہیں ہوا۔ بہادر، تم جاؤ، بابا جان اخبار چھوڑ کر بولے۔ ایک منٹ، نور الہدیٰ کی چھٹی حس نے اشارہ دیا کہ ہنگامے کا تعلق مریم سے ہے۔ ہاں بولو، کیا ہوا تھا؟ اور بہادر شروع ہو گیا۔ آپ کے جانے کے بعد بیگم صاحب نے بی بی صاحب کی تصویریں لاؤنج کی دیواروں سے اتار کر پھینک دیں اور ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بھی کی۔ پھر کرنل صاحب نے آ کر انہیں روکا، پر تب تک بہت ساری تصویریں پھینک چکی تھیں، کئی کے تو فریم بھی ٹوٹ گئے۔ اب نور الہدیٰ نے نوٹ کیا کہ دیوار پر سے کئی تصویریں غائب تھیں، اور ان کی یادداشت کے مطابق ان سب تصویروں میں ملیحہ تھی۔ وہ تصویریں کہاں ہیں جن کے فریم ٹوٹ گئے؟ وہ تو صاحب نئے لگوا لیے اور بی بی صاحب کے کمرے میں رکھ دیے۔ اس کے کمرے میں کیوں رکھے ہیں؟ واپس دیوار پر کیوں نہیں لگائے؟ نور الہدیٰ ناگواری سے بولے، کرنل صاحب نے کہا تھا بی بی صاحب کی تصویریں سارے گھر سے اتار کر ان کے کمرے میں رکھ دو۔ کیوں؟ وہ بہادر کی بات سن کر حیرت سے بابا جان سے بولے، کیونکہ میں مریم کو دوبارہ اس بات کا موقع نہیں دینا چاہتا، اس جھگڑے کو یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ قطعیت سے بولتے ہوئے انہوں نے بہادر کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ میں ملازموں سے بھی کہہ دوں گا اور خود بھی خیال رکھوں گا، تم بھی ذرا احتیاط کرنا کہ ملیحہ کا نام نہ لو، کیونکہ اگر مریم نے سنا تو مشتعل ہو سکتی ہے، اور میں اپنے ہی گھر میں اپنے سامنے اپنی بیٹی کے لیے مغالطات نہیں بن سکتا۔ نور الہدیٰ ان کی آواز میں غصہ محسوس کر رہے تھے، مگر انہیں یہ سب بالکل پسند نہیں آیا، اور ناراضی سے بولے، وہ مر تو چکی ہے، اب اس کی یاد بھی مٹانا چاہتے ہیں؟ بھلا یہ جھگڑا ختم کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ ان کی بات پر بابا جان نے سر جھکا لیا، پھر خود کو کمپوز کر کے بولے، ملیحہ کا نام زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم جانتے ہو کہ ہم دونوں 100 بار بھلا کر بھی اسے نہیں بھول سکتے۔ یادیں دل میں ہوتی ہیں، دیوار پر نہیں۔ چاہے دیوار پر ملیحہ کی تصویر لگی رہے یا نہ رہے، مجھے یا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر مریم کو فرق پڑے گا۔ ذرا سوچو، کل جو کچھ ہوا اس وقت تو تانیہ بھی موجود تھی۔ آج وہ ناسمجھ ہے، کل سمجھدار ہو جائے گی۔ کیا تم اپنی بیٹی کے سامنے اس نوعیت کا جھگڑا افورڈ کر سکتے ہو؟ میں یہ سب مریم کے لیے نہیں، تانیہ کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کا ذہن خراب ہو، اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میری ملیحہ لوٹ آئی ہے۔ میں دوسری بار اپنی بیٹی کو تکلیف نہیں دے سکتا، انہوں نے نم نیچے میں کہا تھا۔ نور الہدیٰ خاموش رہے، مگر ان کی خاموشی میں متفق ہونے کا اشارہ تھا، اور اس طرح اپنے انتقال کے صرف 3 سال بعد ملیحہ کا ذکر قصر فاروقی میں شجرِ ممنوعہ بن کر رہ گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ باقی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔